अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा फ़ातिमा, एन से नॉवल की वॉइस आर्टिस्ट। मज़ीद मज़े-मज़े की नॉवेल्स के लिए एन से नॉवल की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तकदीरे अज़ल अस्कल सदीकी। कमरे का दरवाज़ा नीम वा था, अंदर पुरसुकून सा सुकूत छाया हुआ था। नरम रोशनी में परी फर्श पर बैठी थी, बालों का गुच्छा खुला हुआ था जो कमर पर बिखर कर चमक रहा था। असवान ने एक लम्हे को चौखट पर खड़े रहकर उसे देखा, फिर दबे कदम अंदर चला आया। परी, उसकी आवाज़ में एक अजीब सा नरमी और अपनायत थी। परी ने चौंक कर सर उठाया। जी बाबा। असवान ने उसके करीब बैठते हुए उसके बिखरे बाल संभाले और बड़ी एहतियात से उन्हें समेट कर बांधने लगा। उसके हाथों की हरकत में इतनी नरमी थी कि जैसे वो किसी नाजुक शीशे को छू रहा हो। अचानक उसके दिल में कोई बात आई, वो लफ्ज़ जो उसने कभी बोलने की हिम्मत नहीं की थी मगर आज किसी वजह से मुंह से निकलने को बेताब था। परी, उसने आहिस्ता से कहा, अगर कभी ऐसा हो कि तुम्हारी मामा वापस आ जाएं तो तुम क्या करोगी उनके साथ? परिवास चौंकी और पलट कर असवान की तरफ मुड़ी। आंखों में हैरत थी। अचानक ये सवाल क्यों कर रहे हैं बाबा? असवान ने बस हल्का सा सर हिलाया। बस वैसे ही, बताओ तो, तुम्हें मामा की ज़रूरत नहीं है? परी ने फौरन इनकार में सर हिला दिया। आवाज़ में थोड़ी सी जिद थी मगर वही बचपन की सच्चाई भी थी। नहीं बाबा, आपने कहा था हमें मामा की ज़रूरत नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। असवान ने एक लंबा सांस भरा और फिर दोबारा वही सवाल दोहराया, मगर इस बार उसकी आवाज़ में शिकवा नहीं, महज अधूरी तजस्सुस था। हाँ कहा था, लेकिन फ़र्ज़ करो अगर वो वापस आ जाएं तो? परी की छोटी उंगलियां उसके हाथ से थोड़ी सख्त हो गईं। चेहरे पर गुस्से की हल्की लहर दौड़ी। मैं इन्हें थप्पड़ मार दूंगी बहुत ज़ोर से, इसने बिला खौफ साफ और तेज़ अल्फाज में कहा। मुझे छोड़ के जाने पर? अच्छा, और फिर? उसने आहिस्तगी से पूछा। परी ने सर उठाया, आंखों में नमी मगर आवाज़ मजबूत रही। फिर मैं उन पे बहुत गुस्सा करूंगी, चीखूंगी, मारूंगी और फिर आखिर में इन्हें सजा दूंगी और फिर रोने लगूंगी और आखिर में गले लगा लूंगी क्योंकि वो मेरी मामा हैं। असवान ने दिल ही दिल में सोचा, बेटी बिल्कुल इसके अपने अवतार की मानंद थी। इसी जिद, इसी नरम दिली के साथ वो झपकर उसके हाथों को थोड़ा सा मजबूत कर गया मगर जुबानी कुछ ना कहा। परी ने नरमी से मगर पक्के लहजे में कहा, वैसे भी मुझे मामा की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। असवान ने हल्की सी आह भरी और बज़ाहिर आम से लहजे में पूछा, और अगर मामा की जगह कोई और आ जाए तो? परी चौंकी, आंखों में हैरत और चेहरे पर हल्की सी नाराज़ी तैर गई। मतलब? उसने फौरन सवाल दोहराया। मामा की जगह कोई और कैसे आ सकता है? असवान लम्हा भर के लिए खामोश हुआ। उसके लब हिलने को हुए मगर लफ्ज़ जैसे अंदर ही अंदर कहीं दब कर रह गए। परी की मासूम आवाज़ ने उसके ख्यालात तोड़ दिए। बाबा सुने, मामा की जगह कोई भी नहीं ले सकता, और अगर कोई लेने की कोशिश करेगा तो मैं कभी कबूल नहीं करूँगी। कभी कभी परी ऐसा हो भी जाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में किसी नए को जगह देनी पड़ती है, असवान ने नरमी से समझाए। परी के नन्हे चेहरे पर तीखा गुस्सा उभर आया। नहीं, मामा की जगह कोई नहीं ले सकता, और अगर आपने किसी को उनकी जगह लाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। इससे पहले कि असवान कुछ और परी से कहता, अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। असवान ने सामने कहती परी को देखा। मैं बात करके आता हूँ, असवान ने कहा, और एक हल्की सी मुस्कुराहट देकर उसने उसके नन्हे हाथों को आहिस्तगी से अलग किया और फ़ोन कान से लगाते हुए कमरे से बाहर निकल आया। फ़ोन कान से लगाया असवान कॉरिडोर में रुका हुआ था। दूसरी तरफ वही मानूस मगर कुछ बदली हुई आवाज़ उभरी, अस्सलाम वालेकुम। असवान के कदम जैसे लम्हा भर को थम गए। वालेकुम सलाम, सब खैरियत है परीशे? जी सब खैरियत है। लम्हे भर को रुकी, फिर बोली, आप मुझसे नाराज़ हैं? नहीं, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा तुमसे? आप मेरे घर से तो नाराज़ होकर ही निकले थे ना, तो तुम्हें मेरी नाराज़ी से फ़र्क पड़ता है? असवान ने नरमी से कहा। बिल्कुल नहीं, वो तेज़ी से बोली। उसकी बात सुनकर असवान के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट उभर आई। कैसी पागल लड़की थी, मोहब्बत भी करती थी, भरोसा भी करती थी, फ़िक्र भी करती थी, मगर मानती किसी बात को नहीं थी। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर फ़ोन क्यों किया? उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। चंद लम्हों की खामोशी छाई रही, फिर उस तरफ से दबे दबे लहजे में वो जुमला आया जिसने असवान के वजूद को हिला दिया। शादी के लिए हाँ करने के लिए आप अपनी दादी को लेकर मेरे घर आ सकते हैं। असवान की सांस जैसे गले में अटक गई। वो लम्हा जो उसने मुद्दतों से चाहा था अचानक उसके सामने था, मगर उसके कानों में पीछे से परी की आवाज़ भी गूंजने लगी। मामा की जगह कोई भी नहीं ले सकता, और अगर कोई लेने की कोशिश करेगा तो मैं कभी कबूल नहीं करूँगी। असवान की मुट्ठी बेख्तियार सख्त हो गई। एक तरफ परीशे की हाँ, दूसरी तरफ परी की जिद। दिल के तराजू पर दोनों का वज़न रखकर वो लम्हा असवान के लिए मज़ीद भारी हो गया।
رضیہ بیگم کے کمرے کی کھڑکی سے نرم دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اسی دھوپ میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ فیضان صاحب اور عائشہ بیگم بھی وہاں بیٹھے تھے، مگر ہر چہرے پر مختلف کیفیت تھا، خوشی، شک اور قدر احتیاط۔ عائشہ بیگم نے آہستہ سے کہا، جیسے کسی نازک شیشہ کو چھو رہی ہوں، دیکھو تم نے شادی کرنے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر پری کا کیا وہ اسے ماں جیسی محبت دے پائے گی؟ اسوان کی آنکھوں میں فخر کی کچھ لکیریں ابھری۔ وہ سنبھل کر بولا، جب وہ ہمارے گھر آئے گی تو آپ خود دیکھ لیں گی۔ رضیہ بیگم نے نظریں سنبھالے ہوئے شکوے بھری آواز میں کہا، ہم کو تیری پسند پر بھروسہ نہیں ہے اسوان۔ اسوان نے فوراً جواب دیا، دادی وہ بہت اچھی لڑکی ہے، جب وہ اس گھر میں آئے گی نا تو آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ فیضان صاحب نے ماضی کی تلخ یاد تازہ کرتے ہوئے ہلکا سا کہا، چھوڑ دو بیٹا، تم نے پہلے بھی ایسی باتیں کی تھیں، پھر حال دیکھ لیا تھا ہم نے۔ اسوان نے چہرے پر اٹل مسکان سجائے کہا، میں تو اس کی محبت میں اندھا تھا، لیکن پریشے کا کردار بہت اچھا ہے، صاف دل کی لڑکی ہے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ عائشہ بیگم کا لہجہ نرم رہا، مگر الفاظ میں کھردرا پن چھپا تھا۔ بیٹا تم وہی باتیں دہرا رہے ہو، یہی سب تم نے پہلے بھی کہا تھا۔ اسوان نے ایک پل کو چپ رہ کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آگے بڑھ کر باوقار انداز میں بول دیا، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو، یہ بتائیے، کیا نہیں کروں میں شادی؟ فیضان صاحب نے سر ہلا کر کہا، مسئلہ ہم نہیں، مسئلہ پری ہے۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ عائشہ بیگم نے آہستگی سے لفظ بولا، وہ اپنی سوتیلی ماں کو برداشت کر لے گی؟ اسوان نے فوراً لاپرواہی میں جواب دے دیا، ہاں برداشت کر لے گی، میں کہوں گا تو۔ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں شک کے بادل گھیر آئے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمیں یقین نہیں ہے۔ اسوان چہرے پر تھوڑا غصہ لے آیا، وہ پریشے کا مسئلہ ہے۔ عائشہ بیگم نے سختی سے کہا، پریشے کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ پریشے کی بیٹی نہیں، وہ تمہاری بیٹی ہے۔ اسوان نے نرم مگر پورا سر انداز میں جواب دیا، نکاح نامہ میں جب دستخط ہوں گے تو وہ پریشے کی بھی بیٹی بن جائے گی۔ رضیہ بیگم نے تھوڑی سختی سے کہا، کس زمانے میں جی رہا ہے تو؟ سوتیلی ماں ہوگی وہ اس کی، نہ پری پریشے کو برداشت کرے گی، نہ پریشے پری کو برداشت کرے گی۔ عائشہ بیگم نے تسلیم کرنے سی آواز میں کہا، ہاں کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے بچے کو پورے دل سے قبول نہیں کر پاتی۔ اسوان کی آنکھوں میں مغموم جوش ابھرا، وہ تھوڑا آگے بڑھا اور ہاتھ مل کر سر جھکا بیٹھا، میں کہہ رہا ہوں یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں، بس ایک بار اسے گھر میں آنے دیں۔ فیضان صاحب نے سر ہلا کر کہا، عجیب ضد ہے تمہاری بھی، پہلے بھی تم نے ایسا ہی کیا تھا، آخر کیا فائدہ ہوا؟ اب بھی وہی پرانی راہ کیوں لے رہے ہو؟ اپنے گلے میں مشکل کیوں ڈالتے ہو؟ اسوان نے آہستگی سے کہا، ماضی ماضی ہے، میں نے جو غلطیاں کی ان سے سیکھا ہے، مگر پریشے کو موقع دے کر تو دیکھیں، محبت اور وقت بہت سی دیواروں کو گرا دیتے ہیں۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ رضیہ بیگم کی نظر میز پر پڑی ہوئی شیشہ کی گلاس پر ٹھہری، جیسے وقت کے بہاؤ میں کوئی فیصلہ ڈھلنے کا انتظار کر رہا ہو۔ رضیہ بیگم، فیضان صاحب اور عائشہ بیگم کو منانے کے بعد وہ اب زائدان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ زائدان کے بستر کی بائیں جانب سامنے ڈبل صوفہ اور اس کے سائیڈ میں ایک سنگل صوفہ رکھا ہوا تھا، جن کے بیچ میں ایک چھوٹی سی میز تھی۔ زائدان اپنے بستر پر عجیب سے انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ بستر کی بائیں جانب وہ اس طرح لیٹا تھا کہ اس کا پورا جسم بستر پر تھا، لیکن سر نیچے کو ڈھلکا ہوا، یوں کہ جیسے بستر سے لٹک رہا ہو، اور اس کے عین سامنے ڈبل صوفے پر اسوان بیٹھا تھا، اور زائدان کی آنکھوں کو اسوان الٹا دکھائی دے رہا تھا۔ میں شادی کر رہا ہوں، اسوان نے سنجیدگی سے کہا، پھر سے؟ یہاں تو ہماری ایک نہیں ہو رہی اور تم دوسری کرنے جا رہے ہو، زائدان نے نارمل انداز میں کہا۔ اسوان نے گہری نظر ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، تمہیں کرنی ہے شادی؟ زائدان نے بے فکری سے گردن ہلائی، نو نیور، کبھی نہیں۔ تو پھر؟ اسوان نے آئی برو اٹھاتے ہوئے کہا۔ زائدان نے مسکرا کر الٹے انداز میں جواب دیا، اسی لیے تم نے سوچا ہوگا چھوڑو میں ہی دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ اسوان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر لہجہ بدستور سنجیدہ رہا، میں سیریس ہوں، لیکن میں نہیں ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے تو ہو جاؤ، اسوان نے جمی ہوئی آواز میں کہا۔ زائدان نے جھٹ سے، کیا ہو گیا بولو؟ اسوان نے گہرا سانس بھرا، لڑکی کا نام پریشے ہے۔ پریشے؟ پری وش، پری پری، اور کوئی نام کی لڑکی نہیں ملی تمہیں کیا؟ اسوان نے ہلکی شرمندگی سے کہا، یار وہ اتفاق۔ زائدان نے بیزاری سے کہا، گویا اسے اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اچھا اب آگے بولو۔ آگے کیا؟ اسوان نے الٹا سوال کیا، تم بتاؤ کر لوں شادی؟ زائدان نے سنجیدگی سے کہا، میں منع کر دوں گا تو نہیں کرو گے؟ نہیں کروں گا، اسوان نے اعتماد سے کہا۔
زائدان نے دھیرے سے کہا، اوکے میں اسے بھابھی بولنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پری اس کا کیا کرو گے؟ اسوان نے سکون سے کہا، ابھی تو اسے پھپھو کے پاس لنڈن بھیج دوں گا، پھر شادی ہو جائے گی تو دیکھ لوں گا۔ زائدان نے گہری نظر ڈالتے ہوئے چٹکی لی۔ ٹھیک ہے، تم نے تو پوری پلاننگ کر رکھی ہوگی، اسوان نے منی خیز لہجے میں کہا۔ تم اپنے بارے میں بھی سوچ کر رکھو، تمہاری لڑکی بھی میں نے دیکھ رکھی ہے۔ زائدان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ اسوان کی نظریں اور بھی سخت ہو گئیں۔ لیکن میں تمہاری شادی کروا کے رہوں گا۔ اسوان نے گہری سانس لیتے ہوئے زائدان کی آنکھوں میں دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تم اس معاملے میں مجھے منع نہیں کر سکتے۔ یاد ہے جب تم باہر جا رہے تھے تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہاری بات مانوں گا اور تم میری بات مانو گے۔ ہاں بھائی یاد ہے، لیکن ابھی کیوں زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہو؟ اسوان کے چہرے پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ ابھری۔ میں زخموں پر نمک نہیں چھڑک رہا، صرف تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ شادی والے معاملے سے تم بچ نہیں سکتے۔ زائدان نے آنکھیں سکیڑ کر طنزیہ ہنسی چھوڑی۔ ڈھونڈتے رہو لڑکی، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو زائدان سے شادی کے لیے ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ اسوان کو چیلنج دے رہا ہو۔ اور حقیقت بھی یہی تھی۔ خاندان بھر میں زائدان کا چرچا عجیب ناموں سے ہوتا تھا۔ کوئی اسے درندہ کہتا، کوئی آوارہ، کوئی چرسی، کوئی جانور اور کوئی پاگل۔ اس کی حرکات بھی کچھ ایسی تھی کہ کوئی ان القاب کو غلط ثابت نہیں کر پاتا تھا۔ پورے خاندان میں زائدان کا خوف اس قدر تھا کہ کوئی بھی اس کے قریب آنے سے پہلے 100 بار نہیں بلکہ 1000 بار سوچتا، گویا اس کا وجود وہی سب کے لیے ایک انجانا خطرہ تھا۔ اچانک زائدان مسکرایا اور طنز سے بھرے لہجے میں اس نے کہا، مجھ سے شادی کرے گی تو یا دیوانی ہوگی یا موت سے کھیلنے کی شوقین۔ اسوان نے پلک جھپکائے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ تو پھر میں ایسی ہی دیوانی ڈھونڈ لاؤں گا جو زائدان کی وحشت کو سنبھال سکے۔ زائدان لمحے بھر کو چپ سا ہو گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، لیکن آنکھوں کی گہرائی میں ایک لمحے کے لیے انجانا سا درد جھلک گیا۔ پھر وہ زور سے ہنسا اور بستر سے کروٹ بدلتے ہوئے بولا، ایسی دیوانی ملی تو اسے بتا دینا، زائدان کے قریب آنا مطلب جلتی آگ کو گلے لگانا ہے۔ اسوان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، جس دن وہ دیوانی تمہارے پاس آئی زائدان، تمہاری آگ، تمہاری وحشت سب پگھل جائے گی۔ زائدان نے اچانک کروٹ بدلی اور تکیے پر سر پٹک دیا۔ بس جاؤ اب یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ اسوان نے لمحہ بھر اسے دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ وہ جانتا تھا زائدان کی یہ ضدی ادا دراصل ایک نقاب ہے۔ اس کے پیچھے جو قرب اور خلا چھپا ہے وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتا۔ اسوان نے آہستہ سے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، سونے کا ڈرامہ کر لو، نیند تو تمہیں آتی نہیں۔ زائدان نے آنکھیں مون لی، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اسوان زارا کے کمرے میں دروازے سے اندر آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی فون میں مصروف تھی۔ زارا نے فوراً پوچھا، خیریت؟ اسوان نے ہلکا سا سر ہلایا، ہاں مجھے تم سے ایک کام تھا۔ زارا نے فوراً کہا، حکم کرو۔ اسوان نے پل بھر سوچ کے بعد کہا، میں حکم دینے نہیں، ریکویسٹ کرنے آیا ہوں۔ زارا دل ہی دل میں سوچ، ریکویسٹ؟ واؤ، اچھا کہو پھر۔ میں چاہتا ہوں تم پری کو لے کر چند ہفتوں کے لیے پھپھو کے پاس لنڈن چلے جاؤ۔ زارا کا چہرہ ایک پل کے لیے حیران ہوا۔ کیوں؟ اسوان نے سادگی سے جواب دیا، پری وہاں جانے کی ضد کر رہی ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا، آفس کے معاملات ہیں۔ زارا نے پلکیں اٹھا کر کہا، تو پھر کائنات کو ہی بھیج دو۔ اسوان نے فوراً انکار کی طرح منہ بنا لیا، اس کے پیپرز ہیں۔ زارا کے چہرے پر ناگواری ابھری، کاش تم یہ کہہ دیتے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہی پری کو لے کر جاؤ۔ میں واقعی ایسا چاہتا ہوں، تبھی تمہارے پاس آیا ہوں، ورنہ میں چاہوں تو امی کو بھی ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ زارا چند لمحے خاموش رہی، سوچی واقعی وہ بڑی امی کو بھی بھیج سکتا تھا۔ پھر آہستگی سے بولی، اوکے تم بولو اور میں نہ مانوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اسوان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔